खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। आज के मैसेज का टाइटल है जोसेफ कारपेंटर, यूसुफ बढ़ई। मैं आज के लिए हवाला लूंगा मत्ती रसूल की इंजील में से, उसका पहला बाब 18 आयत से 24 आयत तक। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रासबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा होके, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यस्सु रखा। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। किताब मुकद्दस में यूसुफ की जिंदगी के हवाले से कुछ ज्यादा बातें नहीं लिखी। यीशु की पैदाइश के वक्त हम उसका जिक्र सुनते हैं, किताब मुकद्दस में तफसीलन उसके मुतल्लिक लिखा गया है। इसके बाद बाइबल खामोश है। लेकिन जितना भी यूसुफ की जिंदगी के हवाले से लिखा है, उसकी जिंदगी हमारे लिए एक नमूना है। उसके किरदार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि वो किस तरह से खुदा के साथ चलता था। जैसा किताब मुकद्दस में लिखा है कि वो रासबाज था। यूसुफ गलील के शहर नासरत में रहता था, लेकिन उसका आबाई घर यानी होम टाउन यहूदिया का बैतलहम था, जो दाऊद बादशाह का भी आबाई घर था। यूसुफ दाऊद नबी की ब्लड लाइन से था, यानी उसका ताल्लुक रॉयल फैमिली से था। वो दाऊद के घराने और उसकी औलाद में से था, और मरियम के साथ उसकी मंगनी हो चुकी थी। ये बातें किताब मुकद्दस में हमें यूसुफ के मुतालिक बताती हैं कि वो कैसा था, उसकी जिंदगी कैसी थी, और उसका ताल्लुक दाऊद नबी के घराने से था, और वो मकस्सा मरियम का मंगेतर था। अजीजों, यहां ये बात याद रखने वाली है कि यहूदी कल्चर के अंदर या उनके जो रस्म और रिवाज के अंदर
منگنی شادی کے برابر کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ دلہن دولہا کے گھر میں نہیں ہوتی اور منگنی کے کچھ عرصہ بعد دولہا اسے اپنے گھر لاتا ہے، یعنی بیاہ کر لاتا ہے، لیکن منگنی شادی ہی میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ سو یوسف کی منگنی مریم کے ساتھ ہو چکی تھی اور رخصتی ہونا باقی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے بیاہ کر گھر لاتا، اسے پتا چلا کہ مریم حاملہ ہے، وہ بچہ پیدا کرنے کو ہے۔ سو مریم کے حاملہ ہونے کے سبب سے یوسف پریشان ہو گیا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ منگنی سے پہلے یا شادی سے پہلے کسی کماری کا حاملہ ہونا کتنا غلط ہے، کیونکہ کتاب مقدس میں بھی اس کے حوالے سے تعلیم دی گئی ہے کہ اگر شادی سے پہلے کوئی عورت کچھ غلط کرتی ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے یا مرد کے پاس کیا اختیار ہے۔ سو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کے پاس کیا اختیار ہے کہ اگر اس کی بیوی یا ہونے والی بیوی کچھ غلط کرے تو مرد اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کر سکتا ہے۔ یوسف کے پاس بھی یہ حق تھا، ایک یہودی ہونے کے ناطے وہ شریعت سے واقف تھا، راس باز تھا، وہ یقیناً پرانے عہد نامہ سے، بائبل سے وہ واقف تھا، جیسا کہ استثنا کی کتاب میں 24 باب کے اندر لکھا ہے۔ استثنا 24 باب اس کی پہلی آیت، اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرے اور پیچھے اس میں کوئی ایسی بےہودہ بات پائے جس سے اس عورت کی طرف اس کی التفات نہ رہے تو وہ اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالے کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے۔ سو یوسف جانتا تھا کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے، اسے یہ حق دیا گیا ہے، سو وہ سوچنے لگا کہ میں مریم کو طلاق دے دوں، یا پھر ہو سکتا ہے اس نے یہ بھی سوچا ہو کہ میں اسے سنسار کرواؤں، کیونکہ دو ہی آپشن تھے، اگر کوئی عورت زنا میں پکڑی جائے تو اسے سنسار بھی کیا جاتا تھا، لیکن کیونکہ یوسف ایک نیک شخص تھا، وہ مریم کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، جیسا کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے، سو اس نے فیصلہ لیا کہ وہ مریم کو خاموشی سے، بغیر کسی شور شرابے کے، لوگوں پر ظاہر کیے، اسے چپکے سے طلاق دے دے گا تاکہ وہ بدنام نہ ہو۔ یوسف ان دو آپشنز پر غور کر رہا تھا اور اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مریم کو طلاق دے دے گا، اور جب وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا تو وہ نیند کی حالت میں چلا گیا، وہ ان باتوں کو سوچتے سوچتے سو گیا۔ تب خدا قدوس نے اپنے فرشتہ کو بھیجا تاکہ وہ یوسف کی مدد کرے اور اسے صحیح فیصلہ کرنے میں اس کی مدد کرے۔ سو خواب میں خداوند کا فرشتہ اس پر ظاہر ہوا اور اس سے
ہم کلام ہوا۔ لکھا ہے وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ سو فرشتہ نے اس پر یہ ظاہر کیا کہ مریم کا حاملہ ہونا کسی زنا کا، کسی گناہ کا سبب نہیں، بلکہ یہ خدا کی قدرت کے سبب سے ہے، روح القدس کی قدرت کے سبب سے ہے۔ وہ روح القدس کی قدرت کی بدولت حاملہ ہوئی ہے، اور دیکھ اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ باتیں خدا کا فرشتہ یوسف سے خواب میں کر رہا تھا۔ اور پھر مزید لکھا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خدا ان کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا۔ خواب میں فرشتہ کی باتیں سننے سے پہلے اس کی سوچ کچھ اور تھی، اس کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ یہاں وہ مریم کو طلاق دینے کے بارے میں سوچا تھا، وہیں خدا نے اس کی مدد کرتے ہوئے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور اس کے سامنے اس آپشن کو رکھا کہ طلاق دینے کی بجائے تو اس سے بیاہ کر اور اسے اپنے گھر لیا۔ اس نے اس کلام کو سنا جو اس سے کیا گیا تھا۔ یسایہ نبی نے جو بات کہی تھی اسے یاد دلائی گئی کہ مریم کا حاملہ ہونا اس کلام کے موافق ہے جو یسایہ نبی نے کیا تھا، جو خدا نے یسایہ نبی کی معرفت اپنے لوگوں سے کلام کیا تھا۔ یہ وہ بات ہے۔ سو یوسف نے خدا کے کلام کو قبول کیا، کلام کرنے والے کو سچا جانا، اور جیسا فرشتہ نے اس سے کہا تھا اس نے ویسا ہی کیا، یعنی جس بات کا اس نے حکم دیا اس پر اس نے عمل کیا، اور اس نے مریم سے بیاہ کر لیا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ عزیزو، یوسف کی زندگی کے تعلق سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح سے وہ خدا سے وفادار رہا۔ نہ صرف وہ بلکہ مریم بھی، جب فرشتہ نے اس سے کلام کیا تو اس نے بھی خدا کے کلام کو قبول کیا اور کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ سو دونوں ہی نے خدا کے کلام کو قبول کیا اور خدا کی مرضی کے آگے سر جھکایا، اور وہ خدا کے پلان کا حصہ بنے۔ عزیزو، یہ آسان نہیں، خدا کی مرضی کو پورا کرنا، خدا کے پلان میں رہنا اتنا آسان نہیں، لیکن جب کوئی خدا کی مرضی کے موافق چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جب کوئی خداوند سے یہ کہتا ہے کہ تیری مرضی پوری ہو، تو تب خداوند اس کی مدد کرتا ہے، چاہے اسے مشکلات میں سے گزرنا پڑے تو بھی خدا اپنے بندہ کا، اپنی بندی کا، اپنے لوگوں کا
خیال کرتا اور مدد کرتا ہے تاکہ وہ کلام، وہ باتیں، خدا کا ارادہ پورا ہو۔ وہ باتیں جو مسیح کی پیدائش کے حوالے سے پہلے کہی گئی تھی، ضرور تھا کہ وہ پوری ہوں۔ مریم اور یوسف خدا کے پلان کا حصہ تھی۔ عزیزو، یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ دنیا پر ظاہر ہوا۔ یسوع مسیح پیدا ہونے سے پہلے تھا، وہ ازل سے تھا، ازل سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ ہم جو اس کے پیدا ہونے کی عید مناتے ہیں، در حقیقت اس کی دنیا میں ظاہر ہونے کی عید مناتے ہیں۔ اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ وہ دنیا میں ظاہر ہوا، کیونکہ وہ پہلے سے تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا اور ایک بچے کی صورت میں، ابن آدم کی صورت میں، خدا کے خادم کی صورت میں اس دنیا میں ظاہر ہوا۔ وہ ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، ہمیں نجات دینے کے لیے انسان بنا۔ انسان کی صورت میں وہ اس زمین پر ظاہر ہوا۔ یوسف ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ اس نے اس بڑے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، باوجود اس کے جب اسے پتا چلا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے تو وہ ڈرا اور پریشان ہوا، لیکن جب جانا کہ یہ خدا کی مرضی ہے تو اس نے خدا کے کلام کو فرما برداری کو ظاہر کرتے ہوئے قبول کیا۔ یوسف کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم بھی خدا کے فرما بردار اور تابع دار ہوں۔ جیسے اس نے فرشتہ کے حکم کے مطابق عمل کیا، اسی طرح خدا بھی ہماری زندگیوں کے لیے، میری زندگی کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے اس کے پاس نہایت عظیم پلان ہے، اور وہ ہر ایک کی زندگی میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے پلان کا حصہ بنائیں اور اس سے کہیں، اے باپ، تیری مرضی میرے اندر، میری زندگی میں پوری ہو، تیری مرضی میرے گھرانہ کے اندر پوری ہو۔ عزیزو، ایک ایماندار کا فرما بردار ہونا ضروری ہے، اور ایماندار کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہے۔ جی، فرما برداری اور تابع داری الگ الگ نہیں، بلکہ جو فرما بردار ہے وہ ایماندار ہے، اور جس کا ایمان سچا ہے وہ فرما بردار ہے۔ جس طرح یوسف اور مریم فرما بردار رہے، اسی طرح ہمیں بھی فرما بردار ہونا ہے۔ کرسمس کے اس موقع پر یہی سوچ، یہی پیغام ہے میرا کہ نئے سال کا آغاز جو چند دنوں بعد ہونے کو ہے، اس سوچ کے ساتھ شروع کریں، اس ارادہ کے ساتھ کہ میں خداوند کا فرما بردار بنوں گی۔ خداوند سے کہیں کہ خداوند، تیری مرضی میرے اندر پوری ہو۔ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں، اے باپ، تیری مرضی میرے اندر پوری ہو۔ عزیزو، دکھ، مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن آپ کا خدا، آپ کا خداوند آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ موجود ہوگا۔ اس کی نیک روح آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ہمیشہ موجود ہوگی، اگر آپ فرما بردار ہو کر اس کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں پورا ہونے دیں گے۔ تو یقیناً خداوند کی برکات، اس کا فضل آپ کے ساتھ
ہوگا ہمیں یوسف کی طرح فرما بردار ہونا ہے، ہمیں مریم کی طرح فرما بردار ہونا ہے، ہمیں ابراہیم کی طرح فرما بردار ہونا ہے جو خدا پر ایمان لایا، اور اس کا ایمان لانا اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کلام پر یقین کیا جو اس سے کیا گیا تھا۔ خدا میرے اور آپ سے بھی کلام کرتا ہے اس کتاب مقدس کے وسیلہ سے، وہ ہر ایک سے کلام کرتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں۔ اس کلام میں، کتاب مقدس میں اس کی آواز ہے۔ ہمارا کام ہے اپنے کان اس کی آواز پر لگائیں۔ عزیزو، میں دعا مانگتا ہوں کہ خدا آپ تمام سننے والوں کو برکت دے، تاکہ آپ دل سے فرما بردار ہو جائے، اور خدا کا روح آپ کو قوت دے، جرأت دے، اور آپ کہیں اے خدا یسوع مسیح، آ میری زندگی میں کام کر۔ اے باپ، تیری مرضی میرے اندر پوری ہو۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، اور کرسمس یعنی مسیح کا اس دنیا میں ظاہر ہونا، اس کا پیدا ہونا آپ کو مبارک ہو۔ مسیح کا اس دنیا میں آنا تمام مسیحوں کو مبارک ہو۔ وہ ہماری نجات ہے، نجات کا بانی ہے، اور وہ اسی لیے آیا تھا کہ ہمیں گناہوں سے رہائی دے۔ عزیزو، کرسمس کا پیغام یہی ہے، خدا محبت ہے، اور محبت ہی کے سبب سے اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا کی محبت ہے، میرے اور آپ کے خدا کی، زندہ خدا کی، سچے خدا کی سچی محبت ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کے لیے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، مسیح خداوند کے مقدس نام سے۔